Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV Sky channel 772, broadcasting to over 180 countries. Yes, 180 countries are watching this live broadcast at this moment. Thank you very much for making us your number one channel right across the board, and thank you as always for supporting me, for your kind love and support for Your Britain. Thank you very much to each and every one of you. As you know, in Your Britain we have a special guest every week. Every Monday 5 p.m. we have a special guest where we talk about different issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. And for that reason, we have a very, very special guest here in the studio, which I'm going to introduce to you. But just before I do that, let me remind you, today we'll be talking about COVID-19 and the effects of COVID-19. As you know, many people have fell into depression. Many families have broken up. We've lost some loved ones. So we're going to be talking about how we can prevent, how we can prevent by making sure that we can be united with our families. That is something that we really want to talk about this evening, because we've seen over 152,000 cases at this moment, 152,000 deaths we have seen, over 100 million cases we've seen here in the UK and right across the globe that people have been affected. But in the UK, at the moment, last night, you heard the Prime Minister of the United Kingdom stating that children from the age of 12 to 15 years old now can, on voluntary basis, also go for vaccine. Do we really want this for our children? Do we really feel it's important for our children? And then, if we, as I always say, there's always two sides to the coin. Let's talk about people who've already been vaccinated, but those people have been affected as well. So there are many questions which we'll be talking about today. I know we've got limited time. First, my apologies that we're slightly due to incident on the way, we're starting a few minutes late, but let's get on with it. Let me first and foremost introduce my very senior, honorable, very respectable religious leader here in the UK. In fact, right across the globe, people are very well familiar with him. The one and only Maulana Hafiz Muhammad Farooq Chishti Sahab, who's the Senior Vice President of Markazi Jamia Ahl Sunnat UK and Overseas Trust. Now, this organization is working with all communities right across the globe when it comes to faith and integration with each other. Janab Afsar, welcome to Your Britain and welcome to Kanchi TV. Well, thank you. I'm going to introduce you to my next guest. As you've seen many times, he's been here before as well. Janab Naib Hussain Mughal Sahab, who has many roles and responsibilities in the communities. He runs a few organizations. Thank you very much for coming on to Your Britain once again. Janab Afsar, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में आपका कहा कि हमारे 180 मुल्क ये प्रोग्राम देखता है लाइव, मिलियंस ऑफ व्यूज ये प्रोग्राम देखते हैं, वन ऑफ द हाई रेटेड प्रोग्राम ये कांची टीवी पे अब चल रहा है, ठीक है। तो इसके हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो कोविड के हवाले से हमने प्रोग्राम करना, और ज़्यादा बात मैं इस चीज़ पे करना चाहता हूँ कि कोविड तो हमें पता है 3 साल से ये सिस्टम अब 2019 से शुरू हुआ था, तो अब हम 22 में चले गए, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो फैमिली पर इफेक्ट्स काफ़ी लोगों पर पड़े हैं। हमने अपने जो लव्ड वंस हैं वो हमने लूज़ कर दिए हैं, उसके बाद डिप्रेशन में लोग चले गए हैं, उसके अलावा कितनी फैमिलीज ब्रेक डाउन हो गई हैं। ये मतलब इस कोविड का सिर्फ ये मेडिकल एक इशू नहीं था, इसने कितने लोगों को डैमेज किया और कितनी फैमिलीज़ को इसने डैमेज किया। तो मैं आज चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी, अपनी जितनी भी हमारी कम्युनिटी, और फिर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि मैंने काफ़ी प्रोग्राम इस मौजू पे किए हैं, काफ़ी हमारे उलमा हज़रात यहाँ पे आए, रिलीजियस स्कॉलर, सोशल वेलफेयर, हर फील्ड का मेहमान यहाँ मैं दावत देता हूँ उनको, यहाँ पे वो आते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना मौजू होता है, अपना ओपिनियन होता है। तो मैं लोगों से ये हमारे जो व्यूज़ हैं मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, neither myself, my guests are responsible. Please seek your medical independence. Why this program is only guidance based, so please also make sure that you seek your independent advice. तो ये प्रोग्राम लाइव होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा 3 साल से ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसका स्टूडियो नंबर है 01215024304, लाइव कॉल पर 0300770246, और व्हाट्सएप जो बेस्ट तरीका मेरे फ़ोन से वो लिंक अप हुआ है, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो 0776598765, तो जो भी आपके मैसेज आएंगे, ये बेस्ट तरीका होता है व्हाट्सएप का कि मेरे सामने मैसेज आ जाते, तो मैं फिर अपने मेहमानों को वो मैसेज आपका पढ़ के सुना सकता हूँ। जी अब सब, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि 3 साल से ये अज़ाब, पूरी दुनिया इस अज़ाब में पड़ी हुई है, हम सब इस अज़ाब में पड़े हुए हैं, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा एनलाइट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तुल्क़ू बिअयदिकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन।
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کانچی ٹی وی سے براہ راست آج کے اس خوبصورت پروگرام یو آر برٹن، اس میں میرے میزبان محترم شہزاد مغل نے مجھے دعوت دی، ان کا بھی مشکور ہوں اور اس چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج میری گفتگو براہ راست ایک خاص مسئلہ کہیں یا ایک خاص الجھن کہیں اس کے حوالے سے پوری دنیا تک یہ میرا پیغام، اور میں اپنے اس پیغام کو اسلامی اور شرعی تقاضوں کے مطابق پیش کروں گا کہ آخر ہر کوئی تکلیف، الجھن، بیماری اس کا کچھ حل ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے دیکھنے سننے والے جو مسلم کمیونٹی ہو ان کے لیے یہ میرا پیغام زیادہ اثر انداز ہوگا کہ قرآن کا فرمان ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ احسنوا، اپنے اوپر بھی احسان کرو، دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، یہ آیت تو مختصر ہے لیکن اس کے اندر خزانہ بہت کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا حصہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہر وہ چیز جو ہلاکت کا، تباہی کا، ذلت کا سبب بنے تم اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھو۔ یہی جو کووڈ کے سلسلے میں آپ مختلف پروگرام سماعت فرما چکے ہیں، کونسل کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، محکمہ ہیلتھ کی طرف سے آپ نے کتنی کچھ ہدایات سنی۔ آئیے میں ذرا قرآن کے حوالے سے آپ کو ہدایات بتاؤں، سبحان اللہ، کہ قرآن نے اور اسلام نے بھی کچھ تاکید کی یا نہیں۔ تو قرآن واضح کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ جو تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہو، جو تمہارے لیے تباہی کا سبب ہو۔ یقیناً یہ بیماری ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج تو بعد میں کرانا ہوگا نا، اگر پہلے ہی انسان پرہیز کر لے تو اسے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہی پیغام خداوندی بھی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے تو یہ احسنوا، یہ تم احسان کر رہے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر احسان کی کیا شان ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرنے کی کیا شان ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا کیا مقام ہے۔ گویا جس نے اپنے آپ کو اس بیماری کی تمام تکالیف سے اپنے آپ کو بچایا، دوسروں کو بچایا، اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایسی احتیاط کے کچھ پہلو ہمیں رسول اللہ کے فرمان سے، حدیث سے یہ نمونے ملتے ہیں۔ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے جسے چنبل کہتے ہیں، پورا جسم جس سے متاثر ہو جائے، کوڑ پن ہو جائے، پیپ اور خون بہنے شروع ہو جائے، عربی میں اس بیماری کو جزام کہتے ہیں، حکماء کے نزدیک اس کو چنبل کہتے ہیں، اور عام دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام جزام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فر من الجزام کفر من الاسد، تم جزام کی بیماری سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ شیر کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کہ شیر چیر دے گا، پھاڑ دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس بیماری کو اس سے تشبیہ دی کہ جس طرح شیر تمہاری جان کا دشمن ہے، اس بیماری اور اس بیمار سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب نئی سائنس نے، نئی ٹیکنالوجی نے جب خوردبین کے ذریعے دیکھا تو جس انسان کو یہ بیماری ہو، اس بیماری کی وجہ سے جو جراثیم، جرثومے پیدا ہوتے ہیں، ان کی شکلیں
شیر کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے اعلان ہو گیا، جس طرح شیر سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو، اس بیماری سے بھی تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو ناظرین و سامعین، ہر مذہب کے اندر بیماری سے بچاؤ کی تدبیریں بتائی گئی ہیں، ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، عام سی بات ہے، ہر مذہب کے اندر اور اسلام کے اندر بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ ہاتھ دھو پھر کھانا کھاؤ۔ ماشاءاللہ، بھئی کیوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، قرآن کا حکم ہے۔ بھائی ان ہاتھوں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی زہریلے جراثیم وغیرہ اگر تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ہوں تو وہ کھانے میں تمہارے پیٹ تک چلے جائیں گے، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اب جب عبادت سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، کبھی غور کیا؟ 3 پہلے ہاتھ کو دھو تاکہ ہاتھ کے اندر جو زہریلے جراثیم ہوں ان سے جان چھوٹے۔ 3 بار گلے تک غرارے کرو۔ اس کورٹ کے اندر بھی بار بار کلی کا بتایا جاتا ہے نا، ہاتھ دھونے کا بتایا جاتا ہے۔ ناک کے آخری بانسے تک 3 بار پانی ڈالو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر احتیاط ہے، جن کے اندر بچاؤ ہے، جن کے اندر خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، ماشاءاللہ، اور خود بھی بچنا، دوسرے کو بھی بچانا۔ اسلام نے اس کو احسان کہا ہے۔ یہ تم احسان کر رہے ہو، یہ تم دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہو۔ یہ وہ نیکی ہے جس کے ساتھ تمہیں بھی بچاوت ہوگی، دوسرے کو بھی بچاوت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کا دوسرا فرمان، خیر الناس من ینفع الناس، دنیا میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری بات سے، میرے کسی کام سے، میری کسی تدبیر سے، میرے کسی عمل سے دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ خیر الناس، اسلام کہتا ہے وہ دنیا کے اندر سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اب یہ بات فقط اسلام تک ہی محدود نہیں، جس مذہب میں دیکھو، ہر مذہب کے اندر جو انسان دوسرے کی بہتری سوچے، دوسرے کی اچھائی سوچے، اسے دنیا کے اندر اچھا نام دیا جاتا ہے، اچھا مقام دیا جاتا ہے، اچھی عزت دی جاتی ہے۔ ناظرین سامعین، یہ تمام کی تمام وہ تدبیریں ہیں جن کے اندر بچاؤ ہے، جن کے اندر بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر نے جو اس کے لیے میڈیسن کے جن ٹیکوں کے بارے میں کہا گیا، پرانے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی ٹیکوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، جان کی بچاوت کی ضرورت ہے۔ جہاں پر ماسک کی ضرورت ہو ماسک پہنو، جہاں پر انجیکشن کی ضرورت ہو اس کا ضروری اہتمام کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ کی بہتری کے لیے ہیں، یہ آپ کے بچاوت کے لیے ہیں۔ اور اسلام نے کیا بتا دیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بھئی اچھا مسلمان تو وہ ہے نا جو ہاتھوں سے بھی فائدہ پہنچائے، زبان سے بھی فائدہ پہنچائے۔ یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کو، یہ اردو زبان سمجھنے والوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس چینل کا، کانچی ٹی وی کا، کیا سمجھتے ہو قوم پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ، کہ جس چیز کو لوگ بھول چکے ہیں بار بار یاد کرایا جاتا ہے، بار بار یاد کرایا جاتا ہے۔ خود بچو، دوسروں کو بچاؤ، یہی احسان ہے۔ اور جب یہ تم احسان کرو گے تو یقین کر لو اللہ تمہیں پسند کر لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آج کا یہ پروگرام یو آر برٹن، اس کے اندر آپ مختلف پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ بھی کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے ہے، لوگوں کو ایک فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اور اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کے پسند، اللہ کے رسول کے پسند، لوگوں کی نظروں میں وہ پسندیدہ ہیں، لوگوں کے ماحول کے اندر وہ پسندیدہ ہیں۔ یہ اس چینل کا بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بہت سینئر ریلیجس اسکالر، جس طرح میں نے پہلے کہا، صرف یو کے اندر ایک نام نہیں
پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب، اور آج پبلک ڈیمانڈ کی جو ریکویسٹ تھی میں نے آپ کی وہ پوری کر دی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ سب آئیں، تو انشاءاللہ ہم پورا فائدہ جو اٹھائیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آنے والے پروگراموں میں بھی انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا کہ ایسے موضوع، بہت سے موضوع، اگر ایک موضوع ہو تو اس پہ بات کی جائے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمیونٹی میں اتنے موضوع ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے. آپ سب، مجھے ابھی بہت سے کالز بھی آ رہے ہیں، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 لائنز ہماری اسٹوڈیو میں 10 کے 10 فلیش ہو رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں فونز اگر اٹھانا شروع کر دوں تو پھر میرے پاس اتنے سوال بھی ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی مجھے 10-12 کویشچن آ گئے. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین فون کر رہے ہیں، مجھے صرف آپ 10-15 منٹ دیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 فون جانے سے پہلے میں لے لوں گا، ورنہ یہ میرے سوال جو ہیں یہ ادھر ہی پھر رہ جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اب سب اب جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر اس کووڈ نے لوگوں کو ڈیمیج کیا ہوا ہے. لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لوگوں کے گھر، ہسبینڈ وائف یا پورے خاندان کی تباہی ہو گئی ہے لوگوں کے. ان لوگوں کے لیے کیا میسیج اور ان کو کیسے بچنا چاہیے؟ ابھی کووڈ سے جو بچنے کا آپ نے بیان کر دیا، اب لوگوں کا جو مسئلہ ہے ڈپریشن کا، لوگوں کا جو مسئلہ ہے فیملی کو بریک اپ کا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2-2 سال اپنے گھر میں رہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا جب لوگ کام پہ جاتے تھے تو 8 گھنٹے کام ہوتا تھا، 10 گھنٹے، پھر گھر آؤ 1-2 گھنٹے کسی کو دیکھا ملا، تو اس کے بعد پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا تھا. تو وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کو ملنے کا یا بیٹھنے کا. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب آپ 24 آورز اپنے گھر میں رہیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو جو ہے نا وہ بڑی پھر لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے پوری کمیونٹی کے ذریعے کیا میسیج آپ کا؟ میری طرف سے تمام وہ لوگ جو میری یہ زبان سمجھ رہے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے جو پہلے میں کہہ چکا ہوں. جو تدبیریں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کے مطابق چلیں، توکل اللہ کی ذات پر کریں. اس لیے کہ ہر مذہب کے اندر یقین اور انتہا اللہ کی ذات ہی ہے. علاج کراؤ، شفا اللہ دے گا. تدبیر پر پورے اترو، نتیجہ اللہ دے گا. بہت خوب. جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں، مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہدایات نہیں سمجھتے. اس بارے میں جو ہدایات، جو پابندیاں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، پڑوس والوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہوئے جو کچھ آپ کو کونسل کی طرف سے، ہیلتھ کی طرف سے ہدایات ہیں ان کو پورا کرو، اور پھر اپنے اللہ پر یقین کرتے ہوئے نکلو. اب یہ دیکھو نا، پورے ہفتے کے اندر سب سے بڑا عبادت کا دن جمعے کا ہے، اور جمعے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ جمعے کی نماز ہے. اور اس کے لیے بھی سنو، میں ایک بڑا خاص پیغام دینے لگا ہوں. رب کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر تم پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور تم اللہ کا فضل ڈھونڈو. بھائی جب اتنی بڑی عبادت کے بعد گھروں سے نکلو، پھیل جاؤ، فضل تلاش کرو، تو یہ ہمیں ایک پیغام تو مل رہا ہے نا کہ ہر جگہ جمع ہی نہ رہو. نکلو کمیونٹی کے اندر، دنیا کے اندر، اور اس انداز سے نکلو کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، مخلوق کی بہتری تلاش کرو، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوئے، دوسروں کو بھی بچاتے ہوئے، اور جو کچھ پابندیاں ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہوئے یقین اللہ پہ رکھو. اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پر کہ جو رات قبر کی ہے نا وہ قبر ہی کی ہے. لیکن اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو خوش رکھنا، مطمئن رکھنا، دوسروں کو اطمینان دینا، دوسروں کو سکون اور سکھ دینا، یہی تو زندگی ہے. کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر وہ ایک درد ہو، وہ احساس ہو، وہ جذبہ ہو، جس جذبے سے وہ تنہا نہ جیے، پوری قوم کو لے کر زندگی، پوری قوم کو لے کر ساتھ چلے. کیا علامہ اقبال نے کہا تھا، اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر کارواں بڑھتا گیا اور قافلہ بنتا گیا. میں تو منزل کی طرف تنہا چلا تھا،
لیکن میرے اس چلنے کے اندر وہ محبت تھی، وہ خوشی تھی، وہ سکون تھا کہ جو جو میرے قریب آتے گئے ہم ایک قافلہ بنتے گئے۔ ناظرین، آپ بھی وہ خوشیاں لے کر، وہ محبتیں لے کر، وہ استقامت لے کر نکلیں، دوسروں کو سکون دیں، دوسروں کو امن دیں، دوسروں کے لیے سہارا بنیں، دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں۔ گھروں کے اندر اگر آپ پابند ہی رہیں گے، سوچتے ہی رہیں گے، تو اس لیے کئی بیماریاں اور جنم لیں گی۔ اس لیے اذا وسع اللہ فاوسعہ، جب اللہ تمہیں وقت دے اپنے دماغ کو کھلا کرو، دل کو کشادہ کرو، حالات کو کشادہ کرو، یہی زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سب میرے پاس عالیہ کا میسیج، عابد بھائی کا میسیج، عبد البھائی کا میسیج ابھی آیا ہے، اشتیاق بھائی کا آیا، اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس صوفی بہن کا بھی میسیج آیا۔ یہ 4-5 میسیج ابھی میرے پاس آئے۔ اچھا، ایک میسیج میں جس ویور نے ہمیں یہ میسیج کیا، اس نے کہا کہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے یا جینا ہے، ہم کیونکہ جس طرح بھی آپ نے بیان کیا، اچھا کہ آپ نے اس پہ ٹچ کیا ہے، تو اس کا میسیج یہ ہے، سمپلی وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے، از اٹ حرام اور از اٹ حلال ٹو ٹیک دی انجیکشن؟ وائی ڈونٹ وی ریلائی آن دی اللہ، یا جو جس مذہب کو آپ مانتے ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ تو قبر میں یہ آپ بالکل، یہ سوال آپ کے لیے ضرور ہے۔ یہ جس عزیزہ نے، جس بہن نے، جس نے پوچھا ہے، یہ بڑے یعنی جو رات قبر کی ہے وہ قبر ہی کی ہے، تو پھر علاج کرانے کی کیا ضرورت؟ تو بھئی اب اس علاج کے لیے اتنا اگر ہم سوچ رہے ہیں، یہ دیکھو جو رات قبر کی ہے وہ قبر ہی کی ہے، تو پھر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے، پھر پینے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا صوفی بہن آپ نے جواب تو سن لیا۔ ہاں، پھر کھانے پینے کی، بھائی یہ کھانا پینا انسانی زندگی کا تقاضا ہے۔ جہاں کھانا پینا انسانی زندگی کا تقاضا ہے، وہاں علاج معالجہ بھی تو انسانی زندگی کا تقاضا ہے نا۔ آپ اپنی طرف سے ان تقاضوں کو پورا کریں، یقین اس کی ذات پہ رکھیں، اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمارے جو یو کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں، کمیونٹی جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو گورنمنٹ نے آج سے نہیں 3 سال پہلے سے بھی، جب یہ کووڈ کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا، ان کو کافی فنڈنگ وغیرہ دی تھی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہمارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر اپنی طرف سے کیا کام کر رہے ہیں، اور آنے والا جو وقت ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کام ان کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو بھی ادارہ ہے اس نے یہی کوشش کی۔ اب گورنمنٹ نے آپ کو دیکھا کہ کووڈ کے اندر جو بزنس لوگ تھے ان کو 50-50 ہزار پاؤنڈ کی لونز بھی ملی ہیں۔ جو فالو سسٹم کا سسٹم تھا کہ بھائی آپ گھر بیٹھے آپ کو آپ تنخواہ دیں گے، یہ ہماری گورنمنٹ نے، جو ابھی گورنمنٹ ہے ان پاور، انہوں نے بہت سی سہولتیں لوگوں کو دی تھی، اس وجہ سے دی تھی کہ آپ کو یہ بیماری چلو کسی طریقے سے آپ بچ جائیں۔ لیکن جو ہماری انسٹیٹیوشنز تھی، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے وہ ٹیمپل ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ان کو انہوں نے لاکھوں ہزاروں پاؤنڈ جو دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیسہ آج تک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کہاں یہ انویسٹ ہوا اور کہاں یہ آگے انویسٹ ہوگا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ پہلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری لوکل چیریٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں گراؤنڈ پر، انہوں نے کو فوڈ پیک آگے پیچھے 2-4 اپنے علاقے میں دیے 1-2 دن کے لیے، اس کے بعد یہ بالکل سسٹم پھر ختم ہو گیا۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پوری کمیونٹی کی جتنی بھی، دیکھیے جی، ہم کسی پر بدگمانی اور نام بھی لے بھی نہیں سکتے، کسی پر بدگمانی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جی جن کو ایڈ ملی ہے جی انہیں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی مال نہیں تھا، یہ خدمت خلق کے لیے تھا۔ گورنمنٹ نے لوگوں کا سہارا بننے کے اعتبار سے ہم سنتے رہے دکانداروں کو، بلکہ بڑے بڑے ویئر ہاؤس والوں کو، ان کی جو ضرورتیں تھیں ان کے مطابق گورنمنٹ نے بھرپور دیا ہے، ڈبل بلکہ دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے، نرسوں نے، ہر طبقے نے اپنے اپنے مقام پر بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک لڑائی تھی، اور یہ پورے کے پورے کمیونٹی کے ڈاکٹر تھے، سکالر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے فوجی کی حیثیت سے اس بیماری کا مقابلہ کیا ہے اور لوگوں کو بچانے کی ہر تدبیر سمجھائی ہے۔
اور جو کچھ اس سلسلے میں جس نے بھی محنت کی ہے، جس مذہب کا ہے، وہ اس کا پھل ضرور پائے گا۔ اور جس کمیونٹی کی طرف سے جو جو کوششیں کی گئی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مساجد کی طرف سے، چرچ کی طرف سے، گردواروں اور مندروں کی طرف، جس نے بھی یہ قدم اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کے موقع پر جو اشارہ گورنمنٹ کا آیا نا، تو کمیونٹی کے بڑے بڑے لیڈران نے فوراً اپنی قوم کو ساتھ لے کر لبیک کہا کہ بھائی اب چرچ، مندر، مساجد نہیں کھلیں گی، کیونکہ حالات ٹھیک ہے۔ اب کسی مذہب کے اندر اس کے عبادت خانے کو بند کرنا یہ اس کے لیے جان نکلنے کے برابر ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی ہدایت تھی، محکمہ ہیلتھ کی ہدایت تھی کہ اسی کے اندر تمہاری بچاوت ہے، سب نے سب کچھ بند کر دیا۔ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہو، گھروں میں پابند ہو گئے۔ بھائی جتنی احتیاط کی گئی ہے نا، لوگوں کو فائدہ ہوا ہے احتیاط میں، بے شک بیماری پر کنٹرول ہوا، تکلیفوں میں کمی واقع ہوئی۔ آئندہ بھی جو آپ کو ہدایات ہیلتھ کی طرف سے، کونسل کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ملیں، اس کی احتیاط کریں، اور جو کچھ علاج معالجہ بتایا جاتا ہے اس میں پس و پیش نہ کریں۔ میں نے خود 2 انجیکشن لگوا لیے ہیں، تیسرا جو ہے انشاءاللہ اگلے 2-3 دن کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے تاریخ مل چکی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، موت حیات تو اللہ کے قبضہ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، لیکن جو ڈاکٹری اصول کے مطابق ہدایت دی جائے اسے سمجھنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے۔ سلیم بھائی، آپ کا سوال میرے پاس آ گیا، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سوال آپ سب سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ سب ہماری کمیونٹی، ایشین کمیونٹی کے اگر سٹیٹس اور فگر دیکھے جائیں، جناب نائب مول صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری کمیونٹی کے ایشین فگرز دیکھے جائیں، سب سے لویسٹ فگر ہماری کمیونٹی کے اندر ہے، اب 3 سال ہو چکا ہے اور لوگوں نے ابھی تک یہ پہلی ویکسین بھی نہیں لگائی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ وہ جا کر یہ ویکسین لگوائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کنچس ٹی وی کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج پھر ہمیں کمیونٹی کے لیے ایک خوبصورت موقع دیا ہے، اور میں اپنے قبلہ علامہ حافظ فاروق چشتی صاحب کا بھی، جنہوں نے بڑی اچھی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کو روشنی ڈالی ہے کووڈ کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے دینی بھی، کمیونٹی کی وجہ، ہر لحاظ سے انہوں نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں۔ میرے پاس تو کچھ کہنے کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر جو حافظ صاحب نے باتیں بتائی ہیں، شرعی باتیں بتائی ہیں، اور ہر مذہب کے لیے انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اب آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہوتی ہے، لیکن جو اس ملک کے قانون قاعدے ہیں، جو اس ہیلتھ کے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، اور ان پر اگر آپ کریں گے تو اس سے بہت سی لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میں دوبارہ شہزاد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں آج پھر اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے جتنے بھی ہمارے ویور ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، سب کے، جنہوں نے ہم اپنی طرف سے میسیج بچا رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں لگا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہی بات تھی کہ اب ہر گورنمنٹ نے، جیسے آپ صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ آپ لگائیں۔ پہلے لگانے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، الحمدللہ اس سے لگانے سے لاکھوں کی لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا۔ پھر دوسری آئی ہے، وہ بھی لوگوں نے لگائی ہے، اب تیسری آئی ہے، وہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی لوگ لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ جو کووڈ-19 کے 3 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، اور اس کووڈ کی بیماری لاکھوں سے بھی زیادہ جو لوگ پازیٹیو آئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایک یو کے میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ تو اس بار پھر دوبارہ یہ کووڈ جو یہ بیماری آ چکی ہے یو کے میں، یہ بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں اپنی مسجد میں، اپنی کمیونٹی میں ہر جمعے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس سے بچیں، اپنے انجیکشن لگوائیں اور ویکسین لگائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگائی ہے اس کو لگائیں، پہلی بھی اور دوسری بھی۔ اور ہماری بدقسمتی سے میں ضرور سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب تک پہلی بھی نہیں لگائی ہے، کہتے ہیں بھئی نہیں ہم نہیں لگائیں گے،
جیسے آپ صاحب نے ابھی کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ موت تو آئے گی، یا یہ بات نہیں ہے. آپ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو جو اپنی بیماری بچنے سے، آپ کو اس جو بیماری آئی ہوئی اس سے بچنے کے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ لگائیں گے تو اللہ اس میں شفا دے گا اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں. میرے پاس سوال آپ شہزاد نے کیا کہ پہلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، اب بھی بتاؤں کہ جتنی بھی ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں مشتو میں، جو میں وہاں پر اعلان کر رہا ہوں پبلک کری ٹی وی پر بھی کہ آپ اپنے ویکسین لگائیں اور اپنی حفاظت فرمائیں، اپنی فیملی کی حفاظت فرمائیں، اپنے بچوں کے، اپنی کمیونٹی کی اور تمام لوگوں کی انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ویکسین کو لگائیں. اور گورنمنٹ بار بار آپ کو بتا رہی ہے، آپ صاحب نے پھر دوبارہ بہت سی ہائی لائٹ کیے ہیں کہ ہر طریقے کے ان کو آپ کو سہولت دی ہے. اب وہ اس سے زیادہ تو اور ہر جگہ میں ابھی انہوں نے ہیلتھ والوں نے نیشنل ہیلتھ سروس کی طرف سے آپ وہاں پر اپوائنٹمنٹ بنائے اور فری لگا رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں آپ سے لے رہے ہیں. اور اب انہوں نے یہ بچوں کا بھی شروع کر دیا جو 10 سال سے، جیسے شہزاد نے پہلے کہ 10 سال سے 12 سال کے بعد جو بچے ان کو بھی. تو میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ویکسین لگائیں اور اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور سوشل ڈسٹنس کا اور اپنی فیملی کا اور اپنے بہن بھائیوں کا اور جتنی بھی کمیونٹی اس کا خیال رکھیں. جہاں بھی جائیں، جس جگہ بھی جائیں، ماسک ضرور لگا کر جائیں. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا اگر کسی کو فیل ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کرائیں. کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو گھر میں بھی دیتے ہیں نیشنل ہیلتھ سروس کی طرف سے، آپ گھر میں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، ہاسپٹل میں ٹیسٹ ہر جگہ پہ کھلے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا اگر آپ کو کچھ فیلنگ ہو رہا ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کووڈ کی، تو آپ ضرور چاہیں. لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ سب فیملیوں میں، پرسنلی میں اپنی فیملی کی بات سوں، میری ساری فیملی کو، میرے بہن بھائیوں کو سب کو کووڈ 2-3 بار ہو چکی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کیا ہے. لیکن یہ بیماری کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہیلتھ کی طرف سے، جیسے آپ صاحب نے فرمایا کہ ہیلتھ کی طرف سے آپ کو ویکسین دی گئی ہے، آپ کو انجیکشن دیے گئے ہیں، ان کو لگوائیں. باقی اللہ پر رہنے دیں. موت تو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ احتیاط اور پرہیز کریں. شکریہ. اب سب بچوں کو کل کے نیوز کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو 12 سال کے بچے، ان کو کمپلسری تو نہیں کیا گیا لیکن والنٹری ان پہ کیا گیا کہ آپ والنٹری اس ویکسین کو لگائیں. تو آیا ایک تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، کیونکہ لاکھوں کے تعداد میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ آیا، کیونکہ آپ میڈیکل ایڈوائس تو نہیں دے سکتے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ مغل صاحب دے سکتے ہیں، لیکن گائیڈ لائن پر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا سیکھ یو انڈیپینڈنٹ میڈیکل ایڈوائس. لیکن اگر 12 سال بچے کو یہ لگائی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے کو بہتر ہے یا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سوال یہ ہے، سلیم صاحب نے یہ کہا کہ ہماری، سلیم بھائی میں آپ کو سوال آپ سب سے پوچھنے سے پہلے، اور میری بہنوں نے اور بھی سوال کیے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جو سوشل میڈیا یا جو ہمارے علماء حضرات ہیں یا ہمارے پندت ہیں یا جو بھی ہے، کیونکہ میں تو سب کو کہوں گا، میں صرف علماء کی بات یہاں پہ نہیں کروں گا یا پیروں کی نہیں کروں گا، میرے پروگرام میں آتے ہیں سب، آپ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ اگر آپ سب کچھ سوشل میڈیا کی باتوں پر آپ بلیو شروع کر دیں تو پھر تو اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ رومر سے کہ میڈیسن کے اندر چپ ڈالی ہوئی، انہوں نے میڈیسن کے اندر اگر کوئی عورت لے گی تو وہ کبھی پریگننٹ نہیں ہوگی، تو کافی انہوں نے سوشل میڈیا پر، اور پھر یہ بات جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے جو ریلیجس اسکالر ہیں، آپ نے تو پرٹیکولر ایک سیکٹر کو جو آپ نے اپنے میسیج میں لکھا ہے، لیکن میں جنرلی رائٹ اکراس دا بورڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے پندت ہیں، علماء ہیں، مولوی ہیں، جو بھی ہیں، پاسٹرز ہیں، جوئش کمیونٹی کے لوگ ہیں، جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں، اس میں میرے حساب سے یا میری انڈرسٹینڈنگ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ ویکسین نہ لگائیں. سوشل میڈیا میں میری جان سب کچھ آتا اور جاتا بھی، اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہر بات سنیں گے یا سمجھیں گے تو پھر میں نے کہہ دیا نا آپ کو سمپل الفاظ میں کہ اللہ پھر آپ لوگوں کا حافظ ہے. بہرحال اب صاحب یہ 2-3 باتیں آپ جو منٹ میرے پاس ہیں، یہ جائز ہے، یہ اور جائز، اور آخری سوال یہ تھا کہ یہ ٹیکہ جائز ہے، اور 3 منٹ میرے پاس ٹوٹل 2 منٹ آپ 3 منٹ. میک مائی ہیلتھ نے اگر کہا ہے تو پھر اس میں ناجائز ہونے کی کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیے میک مائی ہیلتھ کے مطابق
سالوں سال عام و فلو کے انجیکشن لگواتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کہ وہ ناجائز ہیں پھر اس کے بارے میں کبھی ڈاکٹروں سے پوچھا؟ بالکل۔ یا شوگر کے مریضوں کے لیے جو انجیکشن دیے جاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں؟ بالکل جی؟ بہت خوب، بہت کیا خوب۔ ان میں بھی چپ ہوتی ہے؟ اور کیا ان کے کینسر بارے میں کبھی پوچھا؟ اور کینسر کے جو یہ انجیکشن تماشا ہے اور کیا تو دیکھیے، جہاں تک چپ کی بات ہے نا، وہ ہم سب کے پاسپورٹوں کے اندر وہ چپ موجود ہے، بے شک۔ سمجھے؟ گورنمنٹ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں، جہاں آپ جائیں گے وہ آپ کے بارے میں بتاتے جائیں گے۔ تو یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ جب بھی انجیکشن لگوائیں، میں نے پہلا انجیکشن لگایا، دوسرا لگایا، تو اس وقت ہم نے شفا والی آیت پڑھ لی۔ اگر آپ کو شفا والی آیت یاد نہیں تو بسم اللہ شافی کہہ دیں، اے اللہ تیری ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ اگر بچوں کے لیے کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ کیا اسلام کا فرمان ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، اور قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کی بات ہوتی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ عربی میں حکیم کہتے ہیں، انگلش میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، عربی میں حکیم کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کا یہ فرمان ہے کہ حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ اگر ڈاکٹر اور حکیم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ 12 سال کے بچے کے لیے بھی یہ ضروری، اب یہ دیکھیے 12 سال کے بچے، ہم نے دیکھا 2 سال کے بچے کو جب اینکیں لگوا دیتے ہیں، اس پر کسی نے کیوں نہیں سوچا بھائی یہ اس کے تو اینک کا شیشے کا اثر تو ڈائریکٹ اس کے دماغ پر پڑے گا۔ بھائی کوئی توکل کریں، کوئی یقین کریں، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے علاج کے لیے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ چینل کانچی ٹی وی جس پر ہم براہ راست اس خوبصورت